बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसूल क़िराअत इमाम हमज़ा, इनके लिए हमज़ा का बहस बहुत अहम और ज़रूरी है और बहुत मुफस्सल है। आपको मैंने कल पढ़ाया था हमज़ा मुब्तदिआ, हमज़ा मुतवस्सिता, हमज़ा मुतक़र्रिफ़ा, उसकी तफसील पढ़ाई थी मैंने आपको। उसके बाद फिर मैंने उसूली अक़साम हमज़ा के बताए थे कि 3 किस्म के। कितने किस्म हैं? एक ये कि हमज़ा साकिन हो, दूसरी ये कि हमज़ा मुतहर्रिक हो, उससे पहले हर्फ साकिन हो, तीसरे कि हमज़ा मुतहर्रिक हो, उससे पहले वाला हर्फ भी मुतहर्रिक हो। ये 3 किस्में मैंने आपको बताई थी। फिर इन 3 किस्मों में जो हमज़ा साकिना है उसकी कुल 6 किस्में थी। कितनी किस्में थी? 6। 5 किस्में मैंने कल आपको पढ़ा दी थी और एक किस्म मैंने आपको कहा कि इसमें थोड़ा सा तफसील है, तो ये मैं अलग सबक पढ़ाऊँगा आपको। तो ये हमज़ा मुतक़र्रिफ़ा साकिना, यानी हमज़ा कलमे के आखिर में हो और साकिना हो जिसका सकून आर्जी हो। जिसका सकून क्या हो? सकून आर्जी का मतलब है कि वक्फ़ की वजह से हो। किसकी वजह से हो? वक्फ़ की वजह से। बात समझ में आ रही है ना? सकून आर्जी किसे कहते हैं? जो वक्फ़ की वजह से, यानी हमज़ा मुतक़र्रिफ़ा साकिना, वो हमज़ा मुतक़र्रिफ़ा को मैंने बताया था, मुतक़र्रिफ़ा कलमे के आखिर में जो हमज़ा होगा उसको क्या कहेंगे? मुतक़र्रिफ़ा। सही है। अगर शुरू में होगा मुब्तदिआ कहते हैं उसको, अगर दरमियान में होगा मुतवस्सिता कहते हैं और आखिर में होगा तो मुतक़र्रिफ़ा। तो ये हमज़ा साकिना है, मुतक़र्रिफ़ा है और इसका सुकून क्या है? आर्जी है। तो इसकी कुल जो है क्या नाम है? 6 किस्में बनती है। कितनी किस्में बनती है? 6 किस्में बनती है। कितनी किस्में बनती है इसकी? 6। नंबर 1, वो हमज़ा जो ज़बर के बाद हो और मफ़तूहा हो, ज़बर वाला हो। वो हमज़ा जो ज़बर के बाद हो और ज़बर वाला हो, यानी उससे पहले भी ज़बर हो और हमज़ा के ऊपर ख़ुद भी ज़बर हो। बात समझ में आ रही नहीं? जैसे बदाआ, वक्फ़ की सूरत में इसको अलिफ मद्दा से बदलेंगे। किससे बदलेंगे? बदा। क़िराअत हमज़ा के लिए इसको किस तरह बदलेंगे? बदा। सही है? बात समझ में आ? फिर दूसरी किस्म है कि हमज़ा साकिना माक़बल कसरा, और वो हमज़ा या की सूरत में हो। हमज़ा किस सूरत में हो? या की सूरत में। हमज़ा साकिना हो, उससे पहले ज़ेर हो और हमज़ा किस सूरत में हो? या की सूरत में हो। तो वो या मद्दा से तब्दील करेंगे। किस तरह तब्दील करेंगे? पूरी आ। इसको अगर वक्फ़ करेंगे किस तरह करेंगे? पूरी। किस तरह करेंगे? पूरी। या मद्दा से तब्दील करेंगे इसको। ये बात समझ में आई? यानी अगर हमज़ा मुतहर्रिक होगा, उसके ऊपर ज़बर होगा और उससे पहले भी ज़बर होगा, तो इस हमज़ा को वक्फ़ में अलिफ मद्दा से तब्दील करेंगे। हमज़ा मुतहर्रिका हो और उससे पहले क्या हो? कसरा हो, और ये हमज़ा या की सूरत में। किस सूरत में हो? हमज़ा साकिना हुआ लेकिन वक्फ़ की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ? जैसे तो मुतहर्रिक है ना, पूरी आ। हाँ, ये हमज़ा साकिना है, किसकी वजह से है? वक्फ़ की वजह से। ये हमज़ा भी साकिना है, किसकी वजह से? वक्फ़ की वजह से। असल में तो साकिना नहीं है, वक्फ़ की वजह से है ना, इसलिए सुकून आरिज़ हम इसको कहते हैं। सही है? तो ये हमज़ा या की शक्ल में हो और उससे पहले क्या हो? कसरा हो, तो इस हमज़ा को या मद्दा से तब्दील करेंगे। किससे तब्दील करेंगे? पूरी आ, पूरी। बात समझ में आ? इसी तरह लिल मला, क़ाल अल मला, यानी हमज़ा अलिफ की शक्ल में हो और ज़बर के बाद हो। हमज़ा अलिफ की शक्ल में हो और ज़बर के बाद हो। हमज़ा किस शक्ल में हो? अलिफ की शक्ल में हो और ज़बर के बाद हो। हमज़ा मकसूरा हो या मज़मूमा हो। हमज़ा मकसूरा हो या मज़मूम हो। बात समझ में आ रहा है? जब आपने देखा था हमज़ा मफ़तूहा था ना, उससे पहले ज़बर था। ये हमज़ा मकसूर है, इससे पहले ज़बर है। वो हमज़ा मज़मूम है, उससे पहले ज़बर है। और ये हमज़े अलिफ की शक्ल में। किसकी शक्ल में है? अलिफ की। ये बात ज़हन में रखना। हमज़ा यानी मकसूरा हो या हमज़ा मज़मूम हो, उससे पहले ज़बर हो और हमज़ा अलिफ की शक्ल में हो। किस शक्ल में हो? अलिफ की शक्ल में। तो उसके अंदर जो है क्या नाम है? 2 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं? 2। उसमें इब्दाल भी है, इब्दाल बिल अलिफ, इब्दाल बिल बदा के तरह मला, लिल मला, इसी तरह क़ाल अल मला, इब्दाल भी है। सही है? दूसरी बात, इसमें तस्हील बिर रौम भी है। तस्हील बिर रौम भी है। वक्फ़न,
تسہیل بالروم کس طرح کریں گے؟ یعنی حمزہ کو تسہیل بھی کریں گے اور حرکت کبھی تہائی حصہ پڑھیں گے، پورا حرکت نہیں پڑھیں گے. لیلمالائی یہ پڑھا، یعنی حمزہ ملائی جھٹکے سے نہیں پڑھا، حمزہ کو سختی سے نہیں پڑھا، اور زیر کو بھی بالکل واضح نہیں کیا، تیسرا حصہ. اسی طرح ملعو میں اس میں بھی تسہیل ہوگا اور روم کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ روم کے ساتھ. کس طرح کریں گے؟ قال الملأ، حمزہ پڑھا پیش بھی، لیکن پیش کو ہم نے تہائی حصہ اور حمزہ کو نرمی سے سختی سے نہیں. بات سمجھا؟ تو اس کے اندر کتنی جو نا وقف میں کتنی وجوہ ہے؟ 2 وجوہ ہے. وقف میں کتنی وجوہ ہے؟ 2. ایک یہ کہ اس کو الف سے بدلیں گے، یعنی الف کی صورت میں نا، کس صورت میں؟ الف کے. اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. الف کی صورت میں حمزہ اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. تو ماقبل کا حرکت زبر ہے نا، تو کس سے تبدیل ہوگا؟ الف سے. جب وہ الف کی صورت میں بھی ہے اور ماقبل زبر بھی ہے، دونوں چیزیں، یعنی حمزہ بھی الف کے شکل میں ہے اور اس سے پہلے زبر بھی ہے، تو اس کو کس سے تبدیل کریں گے؟ وقفاً الف مدہ سے. کس سے تبدیل کریں گے؟ الف مدہ سے. دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ زیر اور پیش ہونے کی وجہ سے اس میں تسہیل بالروم بھی ہوگا. کیا ہوگا؟ تسہیل بالروم. اب سمجھ میں آئی بات؟ تیسری قسم ہے من نبائی، یعنی حمزہ سے پہلے زبر ہو، حمزہ سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو، اور حمزہ جو ہے نا کیا نام ہے وہ یا کی صورت میں ہو. کس صورت میں ہو؟ حمزہ کس کی صورت میں ہو؟ یا کی صورت میں. تو اس کے اندر 4 صورتیں. کتنی صورتیں؟ 4 صورتیں. آپ اس چیز کو سمجھ لو. پہلے میں نے آپ کو کہا کہ حمزہ جو ہے نا کیا نام ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہو اور اس سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو. بدأ. دوسرا میں نے کیا کہا؟ حمزہ سے پہلے کیا ہو؟ زیر ہو اور حمزہ یا کی صورت میں ہو. یہ بھی آپ کو بتایا. یہ 2 قسمیں آپ کو بتائیں کہ حمزہ الف کی صورت میں ہو. کس صورت میں ہو؟ الف کی صورت میں ہو، اس سے پہلے زبر ہو. تو اس میں جو ہے کیا نام ہے، یعنی ان 4 میں کیا کرنا ہے؟ ابدال. کیا کرنا ہے؟ ابدال. اور ان 2 کے اندر اس کے ساتھ تسہیل بالروم بھی ہے. تسہیل بالروم. یہ زیر کے اندر تسہیل بالروم ہوگا، وہ پیش کے اندر تسہیل بالروم ہوگا. ہم سمجھ میں آئے؟ یہ سارے قاعدے وقفاً ہیں. کس طرح ہے؟ وقفاً ہے. اس کے بعد اگر حمزہ سے پہلے زبر ہو، حمزہ سے پہلے، اور حمزہ یا کی صورت میں ہو. کس صورت میں ہو؟ یا کی صورت میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر حمزہ سے پہلے زیر تھا، یا کی صورت میں تھا نا حمزہ. ادھر حمزہ سے پہلے زبر ہے اور حمزہ یا کی صورت میں، جس کے اندر 4 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ 4 صورتیں. پہلی صورت یہ ہے کہ الف کے ساتھ اس کو بدلیں گے. دیکھو ابدال، الف کے ساتھ بدلیں گے. کس کے ساتھ بدلیں گے؟ آپ ایسے سمجھو کہ یہ 5 کے 5 صورتوں میں ابدال ہے. 5 کے 5 صورتوں میں ابدال ہے. باقی ان کے اندر جو ہے نا مزید صورتیں ہیں، لیکن ابدال ہر صورت میں. ابدال ہر صورت میں. من نبائی میں ابدال پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ من نبا. من نبا کس طرح پڑھیں گے؟ یہ ابدال ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ایک صورت. دوسری صورت ہے حمزہ میں تسہیل بالروم. من نبائی تسہیل بالروم. تیسری صورت ہے ابدال بالیا مدہ. ابدال بال یا مدہ نہیں ہے، ابدال بالیا ساکنہ. ابدال بالیا ساکنہ. یہ لکھنے میں غلطی ہوگی. اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ من نبائی. کیا؟ من نبائی. اب سمجھ میں آئے؟ بایا زبر بھائی، یعنی لین کے ساتھ تبدیل ہے. کس کے ساتھ تبدیل ہوا؟ بات سمجھ میں آئے؟ اس کے بعد چوتھی صورت ہے، یعنی حمزہ نہیں پڑھیں گے، حمزہ یا مکسورہ سے تبدیل ہوگی. حمزہ کس سے تبدیل ہوگی؟ یا مکسورہ سے تبدیل ہوگی. اس میں روم کریں گے. کیا کریں گے؟ روم کریں گے. یعنی حمزہ کے بجائے ہم نے یا پڑھا، حمزہ کے بجائے ہم نے یا پڑھا، اور زیر بھی ہم نے دیا، اور زیر کے اندر کیا ہے؟ روم. زیر کے اندر کیا ہے؟ روم. کس طرح پڑھیں گے؟ من نبائی. من نبائی. حمزہ نہیں ہے، یا ہے. من نبائی. یا زیر ی، یا زیر، یا زیر ی. اس طرح بالکل واضح نہیں کرنا ہے. روم کا مطلب ہے
کہ حرکت کا تیسرا حصہ پڑھنا، من نبئی، سمجھ گئے بات؟ سمجھ گئے؟ اس کے اندر کتنی صورتیں ہوئی؟ دیکھو حمزہ میں نے آپ کو بتایا حمزہ کیا ہے، حمزہ سے پہلے زبر ہے اور حمزہ یا کی صورت میں، حمزہ سے پہلے زبر ہے اور حمزہ، تو اس کے اندر 4 صورتیں بنتی ہے۔ دیکھو یہاں پر حمزہ سے پہلے زبر تھا، حمزہ خود بھی زبر والا تھا، یہاں پر حمزہ سے پہلے زیر تھا، حمزہ یا کی صورت میں تھا، یہاں پر حمزہ سے پہلے زبر تھا، حمزہ الف کی صورت میں تھا، کس صورت میں تھا؟ الف کی صورت میں، یہاں پر حمزہ سے پہلے زبر ہے، حمزہ یا کی صورت میں، صحیح ہے؟ تو جب حمزہ یا کی صورت میں کتنی صورتیں بن گئی؟ اس میں 4 صورتیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ حمزہ کو الف سے تبدیل کرنا، کس سے تبدیل کرنا؟ من نبا، سمجھا؟ دوسری صورت کیا ہے؟ حمزہ کو تبدیل تو نہیں کرنا ہے، حمزہ ہی پڑھنا ہے، لیکن تسہیل بھی کریں گے اور روم بھی، یعنی حمزہ کو نرم بھی پڑھیں گے اور حرکت کا تیسرا حصہ ظاہر کریں گے۔ کیا کریں گے؟ تیسرا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ حمزہ جو ہے نا یا ساکنہ سے تبدیل ہوگی، کس سے تبدیل ہوگی؟ وہ یا ساکنہ جو ہے نا لین بن گیا، لین کس طرح پڑھیں گے؟ من نبئی، بایا زبر بھائی، بات سمجھا؟ چوتھی صورت جو ہے نا کیا نام ہے؟ وہ حمزہ یا سے تبدیل ہوگی۔ حمزہ کس سے تبدیل ہوگی؟ یا سے۔ حمزہ یا سے تبدیل ہوگی تو حمزہ کے نیچے زیر تھا نا، وہ زیر یا کے نیچے، اس زیر کے اندر ہم نے جو ہے کیا کرنا ہے؟ راؤ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اب سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ سمجھ میں۔ 5ویں صورت اس کی جو ہے نا کیا نام ہے؟ وہ کیا ہے؟ اس کی 5ویں صورت ہے حمزہ جو ہے نا واو کی شکل میں ہو اور اس سے پہلے زبر ہو۔ اس سے پہلے کیا؟ حمزہ واو کی صورت میں، اس سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو۔ صحیح ہے نا؟ حمزہ واو کی صورت میں، اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے۔ اس کے اندر 5 صورتیں بنتی ہیں۔ کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 5 صورتیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کو الف سے بدلیں گے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ ابدال سب کے اندر ہے، بتایا میں نے۔ اتوقع، کس طرح؟ اتوقع، ابدال سب میں، ان 6 کی 6 صورتوں میں ابدال سب میں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ ابدال، اتوقع، ابدال بالالف، یعنی حمزہ کو الف سے تبدیل کیا، سمجھا؟ دوسری صورت ہے تسہیل مع الراء، یعنی حمزہ کے اندر تسہیل بھی کریں گے اور راؤ بھی کریں گے۔ اتوقع، حمزہ بھی پڑھا ہم نے، نرمی سے پڑھا اور پیش کا بھی تیسرا حصہ ظاہر کیا۔ چوتھی صورت ہے ابدال بالواو ساکن، ابدال بالواو ساکن۔ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اتوقع، کیا؟ اتوقع، صحیح۔ اور 5ویں صورت جو ہے نا واو ساکن ہے، لیکن اس کے اندر اشمام ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اشمام ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ اتوقع، کاؤ، آخر میں ہونٹ تھوڑا سا اور گول کر دینا، ہونٹ تھوڑا سا پڑھنے کے بعد ہونٹ، ویسے واو میں تو ویسے بھی گول ہو رہے ہیں، لیکن مزید تھوڑا سا گول کر دینا، بات سمجھ میں آئے؟ اور جو 5ویں صورت ہے وہ کیا ہے؟ یعنی حمزہ کو واو سے تبدیل کرنا اور واو میں روم کرنا، پیش میں روم کرنا، یعنی یہ جو 4 صورتیں نا، اس کے اندر یہ 4 صورتیں اس میں بھی ہیں، اس میں صرف ایک صورت اضافی ہے، اشمام۔ کیوں؟ پیش ہے نا، پیش میں اشمام ہوتا ہے، زیر میں اور زبر میں روم ہوتا ہے نا، زیر میں اور زبر میں روم ہوتا ہے، زیر کے اندر اشمام صرف پیش میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر حمزہ کے نیچے زیر تھا نا، تو اس میں اشمام نہیں تھا، یہاں پر اشمام والی صورت زیادہ ہے، باقی وہی 4 صورتیں ہیں، اشمام والی صورت کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اس کو کیا کریں گے؟ 5ویں صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ کو واو سے تبدیل کر دینا اور واو کے پیش میں روم کرنا۔ واو کے پیش میں کس طرح پڑھیں گے؟ اتوقع، حمزہ نہیں پڑھیں گے، واو پڑھیں گے، لیکن واو کے پیش میں روم کریں گے، یعنی پیش کے تیسرے حصے کو ظاہر کریں گے، مکمل پیش کو ظاہر نہیں کریں گے۔ تو یہ سمجھ میں آئے؟ آپ سمجھنے کے لیے دیکھو، اس کے اندر صرف ابدال ہے، بدأ، پوری آ میں بھی صرف ابدال ہے، ملئی اور ملک، اس کے اندر ابدال بھی ہے اور زیر اور پیش کی وجہ سے تسہیل بھی ہے، زیر اور پیش کی وجہ سے تسہیل بھی ہے۔ اور نبئی،
یا کی صورت میں زہر ہے تو اس کے اندر 4 صورتیں. کتنی صورتیں؟ پہلی صورت ابدال کی ہے، دوسری روم کی ہے، تیسری پھر یا ساکنہ کی ہے، اور چوتھی پھر روم کی ہے. یعنی 2 صورتیں روم کی آ گئی نا اس میں. کتنی صورتیں روم کی آ گئی؟ 2 صورتیں. یعنی ایک حمزہ میں روم کرنا اور ایک یا میں روم کرنا. یا کے زیر میں روم کرنا، ایک حمزہ کے زیر میں روم کرنا. بات سمجھ آیا؟ اور اس کے اندر جو اگر پیش ہوگا تو پیش میں ایک اشمام زیادہ ہو جاتے ہیں. کیا زیادہ ہو جاتے ہیں؟ اشمام. تو اس میں کتنی صورتیں ہو گئی؟ 5. وہی صورتیں دیکھو، الف سے ابدال، حمزہ میں تسہیل، پھر واو ساکن، جس طرح اس میں تھا نا یا ساکن، اس میں واو ساکن. اور اس میں یہ جو ہے کیا نام ہے، جس طرح یہ حمزہ کا جو ہے تبدیل تھا یا متحرک کے ساتھ، یہ واو متحرک کے ساتھ تبدیل ہے. صرف یہ والی صورت جو اشمام والی صورت ہے وہ اس میں زیادہ ہے. پیش میں اشمام ہے، زہر میں اشمام نہیں، یہ صورت زیادہ ہے. بس سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی نہیں آیا؟ سبق سمجھ میں آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اصولی اقسام 3 آپ کو میں نے بتائے تھے. حمزہ ساکنہ، حمزہ متحرکہ ماقبل ساکن، حمزہ متحرکہ ماقبل متحرک. حمزہ ساکنہ کے میں نے آپ کو بیس بتایا تھا، اس کی 6 قسمیں بنتی تھی. ان 6 قسموں میں باقی 5 قسمیں بیان ہو گئی تھی. سامنے آئی تھی. پہلے یہ تھا کہ حمزہ متحرکہ ہو، الف کے شکل میں ہو، حمزہ متحرکہ ہو. اس میں کیا کریں گے؟ ابدال کریں گے الف کے ساتھ. حمزہ متحرک، حمزہ یا کے شکل میں ہو، اس سے پہلے زیر ہو، اس کے بھی آپ کو بتا دیا تھا. پھر حمزہ یعنی الف کے شکل میں ہو، زیر والا ہو. حمزہ الف کے شکل میں ہو، پیش والا ہو، اس سے پہلے زیر ہو، زبر ہو. اس سے پہلے کیا ہو؟ یعنی حمزہ الف کے شکل میں ہو، زیر والا، اس سے پہلے زبر ہو. حمزہ الف کے شکل میں ہو، پیش والا، اس سے پہلے زبر ہو. پھر حمزہ جو ہے نا کیا نام ہے وہ یا کے شکل میں، اس سے پہلے زبر ہو. حمزہ واو کے شکل میں ہو، پیش والا، حمزہ واو کے شکل میں، اس سے پہلے زبر ہو. یہ قسم بیان ہو گئی تھی. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. آپ نے پھر پوچھا تھا کہ بھائی یہ جو ہے نا کیا نام ہے اتوقع جو ہے یہ ایک ہی کلمہ ہے. تو میں نے آپ کو کہا کہ نہیں، اس کی کل جو ہے نا کیا نام ہے یہ 11 کلمات قرآن میں آئے ہیں. کتنے کلمات آئے ہیں؟ 11 اس قسم کے. اتوقع یہ جو اس کے اندر 1 2 3 4 5 وجوہ ہے وقف کی صورت میں، اس کے یہ کل 11 کلمات ہیں. ایک کلمہ یہ ہو گیا اور 10 یہ کلمات ہے. تفتع، یتفیع، تظمع، الملأ، ویذرع. صحیح ہے؟ یہ یعبأ، ینشأ، یبدأ، اور یہ ینبأ اور نبأ. اس قسم کے کلمات ہیں. اس کے اندر یہ جو ہے نا کیا نام ہے 5 وجوہ ہوں گے. یہی کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں. صحیح ہے؟ اس کے بعد پھر جو ہے نا کیا نام ہے 4 صورتیں اور ہیں. 4 صورتیں مزید اور ہیں. وہ کون سی صورتیں ہیں؟ وہ یہ ہے کہ حمزہ مکسورہ ہو اور اس سے ماقبل کسرہ ہو. حمزہ مکسورہ ہو، اس سے ماقبل کسرہ ہو. حمزہ مضموم ہو، اس سے ماقبل کسرہ ہو. حمزہ مضموم ہو، اس سے ماقبل ضمہ ہو. حمزہ مکسور ہو، اس سے ماقبل ضمہ ہو. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی حمزہ مکسور ہو، اس سے ماقبل کیا ہو؟ اس روایت میں یہ تنوین کسرے کے ساتھ ہے. صحیح ہے؟ کسائی میں بھی ہے اور خلف میں بھی یہ کسرے کے ساتھ ہے. ورنہ لؤلؤن ہے. کیا ہے؟ لؤلؤن ہے. حفظ کے اندر کیا ہے؟ یہ لؤلؤن ہے. اس میں یہ مکسور ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جب 4 قسمیں جو یہ ہے، اگر حمزہ مکسورہ ہوگا اور اس سے پہلے بھی کسرہ ہوگا، یعنی کسرہ کے بعد حمزہ مکسورہ ہو، کسرہ کے بعد حمزہ مکسورہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کی صورت کیا ہے؟ اس پر جب ہم وقف کریں گے تو اس کے اندر 3 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ ابدال کریں گے،
ابدال کس طرح کریں گے؟ یا کو یعنی یا مدہ کے ساتھ، حمزہ کو یا مدہ کے ساتھ تبدیل کر دیں گے. من شاطی، یہ وقف کی صورت بتا رہا ہوں. دوسری ہے تسہیل مع الروم، حمزہ کے اندر تسہیل کریں گے روم کے ساتھ، شاطی حمزہ ہی پڑھیں گے لیکن تسہیل. اور تیسری صورت ہے ابدال، روم کے ساتھ ابدال، یعنی ابدال بالروم، یعنی اس حمزہ کو یا سے تبدیل کر کے یا کے کسرہ میں روم کریں گے. من شاطی، سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی زیر پڑھیں گے، حمزہ کا یا حمزہ نہیں پڑھیں گے، یا مکسورہ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ یا مکسورہ. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور وما ابری، اگر کسرہ کے بعد حمزہ مضمومہ ہو تو اس کے اندر کتنی صورتیں ہیں؟ 4 صورتیں. کتنی صورتیں ہیں؟ وقف کریں گے تو 4 صورتیں ہیں. کیا کہ وقف، یہ سارے قاعدے وقف کی صورت میں. کس صورت میں؟ ہاں، وما ابری پر جب وقف کریں گے، پہلی صورت ابدال ہے، وما ابری. آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ ابدال ہر صورت میں، بتایا تھا میں نے کہ ابدال کس میں؟ یہ جتنی بھی اس کی صورتیں، ابدال ہر صورت میں ہے. صحیح ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ روم مع تسہیل، یعنی اس حمزہ کے اندر جو ہے نا روم بھی کریں گے اور تسہیل بھی کریں گے. وما ابری، یہ. اور پانچویں روم، یہ روم ابدال کے ساتھ ہے، مطلب یہ کہ حمزہ نہیں پڑھیں گے، یا کے اوپر پیش پڑھیں گے اور یا کے پیش میں روم کریں گے. وما ابریو، ریو، ابریو، لیکن یا کے پیش کو ہلکا پڑھیں گے. سمجھ میں آئے؟ پھر اس کے بعد ہے یہ اگر حمزہ یعنی ضمہ کے بعد حمزہ مضمومہ ہو، ضمہ کے بعد حمزہ مضمومہ ہو تو اس کے اندر بھی 4 صورتیں. کتنی صورتیں ہیں؟ ابدال، روم مع تسہیل، اشمام اور روم. اس میں جو قاعدے ہیں وہ اس میں بھی وہی قاعدے ہیں. یعنی ابدال کریں گے، واو سے تبدیل کریں گے، لیکن یاد رکھنا یہ پہلا والا حمزہ بھی واو سے تبدیل ہوگا. اس میں دونوں میں جب وقف کریں گے پہلا والا حمزہ تو واو سے تبدیل ہوگا، اس میں اور کوئی صورت نہیں ہے. لو، پہلا والا لو ہوگا. صحیح ہے. اس دونوں میں پہلا والا لو، واو ہوگا حمزہ وقف کی صورت میں. کب؟ وقف کی صورت میں پہلا حمزہ تو واو سے تبدیل ہوگا. منہم اللولو، ہاں پہلا والا تو ویسے بھی تبدیل ہوگا نا، اس میں صرف واو سے تبدیل ہوگا پہلا والا حمزہ، اس میں اور کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوگا جب وقف کریں گے. دوسرے والے حمزے میں یہ ہے کہ ابدال، یعنی اس کو واو سے تبدیل کر دیا، واو ساکن سے. روم مع تسہیل، اس حمزہ کے اندر ہم نے حمزہ بھی پڑھا لیکن اور حمزہ میں تسہیل بھی کیا، مکمل حمزہ نہیں پڑھا، حمزہ کو حمزہ اور واو کے درمیان پڑھا اور آگے پیش میں ہم نے جو ہے کیا نام ہے کیا کیا؟ روم کیا، یعنی مکمل حرکت ادا نہیں کی، حرکت کا تیسرا حصہ. تو کس طرح پڑھیں گے؟ منہم اللولو. بات سمجھ آ رہے؟ اسی طرح یہ اشمام ہے، اشمام میں ساکن کرنا ہے، صرف ہونٹوں کے اشارہ کرنا ہے. منہم اللولو، آخر میں ایسا کرو، تھوڑا سا لمبا کر دو. صحیح نا؟ ہاں. اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے روم. روم جو ہے نا واو کے اندر کریں گے. کس میں کریں گے؟ یعنی حمزہ کو واو سے تبدیل کر کے واو کے پیش میں روم کرنا ہے. منہم اللولو، لولو، لو پیش پڑا. اسی طرح یہ اگر زیر ہے تو اس میں 3 صورتیں. کتنی صورتیں؟ دیکھو پیش کے اندر 4 صورتیں تھی، اشمام بھی تھا، اس میں کیا تھا؟ اشمام. اور زیر کے اندر اشمام نہیں ہے، باقی وہی صورتیں ہیں جو قاعدے اس کے لیے وہ سب کے لیے. دیکھو ابدال اس میں بھی تھا، اس میں بھی تھا، اس میں بھی ہے. صحیح ہے. پھر روم اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے. صحیح ہے. اور تسہیل مع روم اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے. بات سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ ہاں. ایک روم کیا ہے؟ ایک روم یہ ہے کہ حمزے میں روم کرنا ہے تسہیل کر کے، تسہیل مع روم. ایک روم یہ ہے کہ حمزہ کو جو ہے نا کیا نام ہے واو سے تبدیل کر کے واو کے زیر میں روم کرنا. سمجھا؟ ایک روم کیا ہے کہ حمزہ میں تسہیل مع روم،
جب تسہیل کا ذکر آئے گا تو وہ حمزہ میں ہوگا. کس میں ہوگا؟ حمزہ میں. واو میں، الف میں، یا میں تسہیل نہیں ہوتا. سمجھ آ رہے ہیں نا؟ جب تسہیل کا ذکر آئے گا تو وہ حمزہ میں ہوگا، اور جب صرف راؤ کا ذکر آئے گا تو کس میں ہوگے؟ اور راؤ کی صورت میں کس طرح پڑھیں گے؟ ولولوی زیر. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور تسہیل کی صورت میں کس طرح پڑھیں گے؟ ولولوی حمزہ پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ حمزہ کو سختی سے بھی نہیں پڑھیں گے، نرمی سے پڑھیں گے، الف اور حمزہ کے درمیان پڑھیں گے، اور اس کو جو ہے کیا نام ہے، زہر کو تہائی حصہ پڑھیں گے. کون سا حصہ پڑھیں گے؟ تہائی حصہ ادا کریں گے. بات سمجھ میں آ؟ یعنی یہ جو میں نے آپ کو قاعدہ بھی بتایا نا، اس قاعدے کے اندر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ 3 قاعدے تو سب میں ہیں، 3 قاعدے تو چاروں میں ہیں. پہلا قاعدہ کیا ہے؟ ابدال کا ہے. دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ تسہیل مع الروم ہے. تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ یعنی واو سے تبدیل کر کے یا سے تبدیل کر کے اس میں روم کرنا. ہاں، اگر یا کی صورت میں ہے تو یا سے تبدیل کر کے روم کرنا، واو کی صورت میں تو واو سے تبدیل کر کے روم کرنا. یہ تینوں قاعدے تو ہے اس میں. پیش والے میں اشمام زیادہ ہے. پیش والے میں آپ سمجھ میں آ رہے؟ پیش والے میں کیا زیادہ ہے؟ اشمام زیادہ ہے. آپ سمجھ میں آئے؟ یہ سمجھیں، یہ جو ہے کیا نام ہے، جو حمزہ متطرفہ ساکنہ کا میں نے ذکر کیا تھا نا، یعنی حمزہ متطرفہ کا مطلب ہے کہ بالکل آخر میں ہو، اور ساکنہ کا مطلب ہے کہ حمزہ ساکنہ ہو. ہاں، یہ ساکنہ کیوں ہوگا؟ وقف کی وجہ سے ہوگا، ساکن عارضی ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ قاعدے وقف کی صورت میں جاری ہوں گے. کب جاری ہوں گے؟ اگر وقف نہیں ہوگا تو یہ قاعدے جاری، یہ حمزہ کے جتنے بھی قاعدے ہیں میں نے آپ کو بتایا، یہ سارے قاعدے وقف کی صورت میں. کس صورت میں ہیں؟ وقف کی صورت میں. بات سمجھ میں آ گئی؟